बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस शख्स को यानी इमरान ख़ान साहब को पिछले जुमे कोई 10-11 दिन पहले मियांवाली की नशिस्त से मियांवाली की कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार दिया था, वो अब इमरान ख़ान की तरफ से गोशवारे जमा होने के बाद 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 नशस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये पाकिस्तानी बल्कि दुनिया की तारीख़ में एक मुनफरिद वाक़या है कि एक सियासतदान बैक वक्त कौमी असम्बली की 7 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब रहा। और इनमें से ये जो आखिरी नशस्त उसने जीती है, ये रिवायती तौर पर एक अरसा दराज से JUI की एक मजबूत नशस्त समझी जाती थी। एक ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार ने JUI के उम्मीदवार को हराया ज़रूर था, लेकिन 2008 में, 2013 में, 2018 में ये इलेक्शन JUI ही जीतती रही है। और वोट भी इमरान ख़ान साहब ने JUI के उम्मीदवार से बहुत ज़्यादा लिए हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सियासतदान जो कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से बाहर है, जो असम्बली में वापस नहीं जाना चाहता और जो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है, वो अवाम में इतना मकबूल है कि जब वो किसी कौमी असम्बली की नशस्त पर कागज़ात नामज़दगी जमा करा देता है तो पूरा हुक्मरान इत्तेहाद, सारे रियासती वसाइल और तमाम 13-14 पार्टियां मिलजुल कर भी उसको हराने में नाकाम रहती। और हालांकि 18 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में, 8 के इलेक्शन में अगर उन पार्टियों के मजमूई वोट जमा किए जाएँ इन नशस्तों पर तो वो तहरीक इंसाफ के वोटों से 3 गुना ज़्यादा हैं। डबल तो लाजमन है, वरना 3 गुना भी हैं। तो इस कदर अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर चुकी हैं और इमरान ख़ान अपनी मकबूलियत इतना बढ़ा चुका है कि अब वो 75-80% वोट उसका है, 20%, 25% जो है सारी सियासी जमातों के हिस्से में आता है। और या आप ये कह लें कि 4-5 बड़ी जमातें जो उनके हिस्से में आता है। तो इन हालात में जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना है, अभी तक वो गुजरांवाला ही पहुंच पाया है पिछले जुम्मे से आज तक के सफ़र में, और मालूम नहीं इस्लामाबाद कब पहुंचता है। ऐलान तो उसने जुम्मे को पहुंचने का किया था, लेकिन जिस रफ्तार से ये कारवां चल रहा है, और इस कारवां की जो इनफरादियत है वो ये है कि माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, खा वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किए, खा मियां नवाज शरीफ साहब ने किए, खा बिलावल भुट्टो ने किया, मौलाना फजल रहमान ने किया, या किसी और जमात ने किया, उसके कारवां और लॉन्ग मार्च में ना हाज़िरी इतना ज़्यादा थी, ना जोश व खरोश इस कदर ज़्यादा था, और ना मकामी शिरकत जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो इतना ज़्यादा थी। लोग ट्रालियों पर, बसों पर, वैगनों पर भर कर जमा कर दिए जाते थे, अगरचे वो इससे कहीं कम होते थे, लेकिन वो जोश जज्बा नहीं होता था कि आप मीलों तक उनसे कहें पैदल चलते जाएं और वो पैदल चल रहे हों, और उसमें ख़वातीन भी हों, उसमें बूढ़े भी हों, उसमें बच्चे भी हों। और ना ही ये था कि किसी कारवां को या किसी लॉन्ग मार्च को एक जगह रोक कर कहा गया हो कि आप लोग घरों को चले जाएं, कल 1 बजे आ जाइएगा या 11 बजे आ जाइएगा, और दूसरे दिन वो फिर हाज़िरी मौजूद हो, लोग फिर हाज़िर हों और तादाद बढ़ जाए। ये एक मुनफरिद वाक़या है पाकिस्तानी तारीख़ का कि एक दिन आप डिस्पर्स कर दें, दूसरे दिन आ जाएं, फिर शाम को डिस्पर्स कर दें, तीसरे दिन आ जाएं, चौथे दिन आ जाएं। तो इसके बावजूद अगर रियासत के अंदर जो इदारे हैं, रियासत के जो स्टेक होल्डर हैं, वो इस अवामी मतालबे पर या इमरान ख़ान के इस मतालबे पर तवज्जो नहीं देते
کہ ملک میں عام انتخابات فیئر اینڈ فری انتخابات کرا دیے جائیں تو یہ تعجب کی بات بھی ہے اور عوام کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ ان کی بات کو سنا ہی نہ جائے۔ دو طریقے ہیں عوامی جذبات کے اظہار کے، عوامی امنگوں کے اظہار کے جمہوریت میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ انتخابات کے عمل میں شریک ہو کر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دونوں میں عمران خان صاحب نے عوامی رائے کو اپنے حق میں ثابت کیا ہے۔ ضمنی انتخابات خواہ وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں، وہاں اس نے ثابت کیا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ 8 نشستوں پر الیکشن ہوئے، 9 نشستوں پر الیکشن ہوئے ہیں، اب تک 7 وہ جیت چکا ہے۔ 20 نشستوں پر اس وقت ہوئے الیکشن، اس میں سے 15 اس نے صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیت لیں۔ آگے بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو انتخابات ہوں گے آلموسٹ ٹرینڈ یہی ہوگا۔ یہ پاپولیرٹی، یہ مقبولیت بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ تو اور وہ مطالبہ یہ بھی نہیں کر رہا کہ اقتدار میرے حوالے کر دیا جائے، وہ کہتا ہے یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے وہ اہم فیصلے کرے۔ معیشت نہیں سنبھل رہی، عوامی جذبات احساسات ساتھ نہیں دے رہا حکومت کا، حکمران طبقے کا، اور مطالبہ ایک ایسی سیاسی جماعت یا ایسی سیاسی شخصیت کر رہی ہے جس کو عوامی پذیرائی حاصل ہے، تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف نے آج سے کوئی 10 11 سال 12 سال پہلے ایک فائل مرتب کی تھی، اگلے 30 سال کا یا 25 سال کا ایک لائحہ عمل مرتب کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آئندہ 5 یا 6 اسمبلیاں جو ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں، اپنی مدت پوری کریں ہر صورت میں، جیسے بھی حالات ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسمبلیوں کو نہ ٹوٹنے دیں۔ 1990 کی دہائی کا جو تجربہ ہے وہ دہرایا نہ جائے۔ ہاں البتہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنے کی جو عادت ہے وہ اپنائی جاتی ہے، تو حکومت تبدیل ہوتی رہے، وزیر اعظم تبدیل ہوتا رہے، ودن پارٹی تبدیلی آئے یا پارلیمنٹ کے اندر یعنی عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی آئے یا پارٹی قیادت تبدیلی کی صورت ایک ہو، تو وہ ہوتا رہے، لیکن پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونی چاہیے تاکہ ایک جمہوری کلچر یہاں فروغ پا سکے، پارلیمنٹ کو استحکام مل سکے۔ اور وہ جو پارٹی قیادت اور عدم اعتماد کی صورت بھی ہے، وہ چونکہ آئین میں موجود ہے، مہذب دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ ایک جمہوری عمل ہوگا اور اس سے آہستہ آہستہ جمہوریت تقویت پکڑے گی۔ تو اسی بنا پر باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اپنا کردار ادا کریں، پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنے دیں۔ حکومت تبدیل ہو گئی، اگر وہ عوام میں مقبول ہیں اور مقبول ہوں گے تو اس صورت میں عام انتخابات میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، کوئی الیکشن مینجمنٹ نہیں ہوگی، پری پول ریگنگ نہیں ہوگی۔ عام انتخابات کے جو نتائج ہیں، جو مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر عوام آپ کو لے آتے ہیں سادہ اکثریت سے، 2/3 اکثریت سے، 3/4 اکثریت سے، تو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ حکومت بنائیں اور ملک چلائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کیونکہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ کہنا چاہیے یا بیک چینل
ڈائلاگ کہنا چاہیے، جو بھی اس کو نام دے دیا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہو رہا، عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان نہیں ہو رہا، کہیں اور ہو رہا ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا بحران ہے۔ عمران خان صاحب اس لیے یہ بات ماننے سے انکاری ہیں، ادروائز ان کو تو فائدہ ہے، جتنی دیر لگے گی یہ خوش فہمی ہے حکمران اتحاد کی کہ وہ معاملات پر قابو پا لیں گے۔ اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں وقت مل جائے تو ہم معاملات قابو میں لا کر کوئی معیشت بہتر کر کے عوام کو ریلیف دے کے پاپولیرٹی، اس کی پاپولیرٹی کو، عمران خان کی پاپولیرٹی کو ریورس کر دیں گے اور ہم اتنے ووٹ لے کر آ جائیں گے کہ ہماری حکومت بن جائے گی۔ لیکن یہ بظاہر مشکل ٹاسک ہے، اور دن بہ دن عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ سے، کساد بازاری کی وجہ سے معاشی حالات بہتر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور کوئی جناب اسحاق ڈار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر معیشت کو بہتر کر لیں۔ یہ خوش فہمی ہے۔ لیکن خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ اگر الیکشن ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، ستمبر میں ہوں گے، تو وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے اور میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو میرے مخالفین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور مجھے اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے میری پارٹی کو کرش نہیں کیا جائے گا۔ اور چونکہ خان صاحب کے ساتھیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اعظم سواتی والا واقعہ ہے، شہباز گل والا واقعہ ہے، ان کے خلاف اتنے زیادہ مقدمات کی بھرمار کر دی گئی ہے، اسد عمر کے خلاف مقدمات ہیں، فواد چودھری کے خلاف اور لوگوں کے خلاف ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک تو تاخیری حربیں ہیں، دوسرا میری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش جاری رہے گی، فیصل واوڈے کوئی اور بھی شاید ہوں، ان کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ سارا وقت اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ مجھے اور میری پارٹی کو منظر سے غائب کیا جا سکے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلیاں توڑی جائیں، الیکشن ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ وہ مارچ تک الیکشن چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، وہ ریاست کا ہو رہا ہے، وہ قوم کا ہو رہا ہے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی اور اس طرح کے دیگر جو سماجی خرابیاں ہیں اس کا شکار ہیں۔ غربت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لوگوں کے لیے تن و روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی غالباً اب کسی کو کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور اس سیاست میں یہ ایسی ایک سیاست ہے جس کا نقصان ملک کو، قوم کو ہو رہا ہے، اور فائدہ جو ہے وہ بظاہر تو ایک فریق جو اقتدار پر قابض ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فائدے میں وہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ عوامی جو ناراضگی ہے، اشتعال ہے، غصہ ہے، یہ کوئی غلط رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہرحال لانگ مارچ جاری ہے، اور در پردہ کوششیں بھی جاری ہیں۔ حل بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، آج نہیں تو 15 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد، 29 نومبر کے بعد، اور عوام جو فیصلہ کریں اس کا احترام کیا جائے، عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ملک کو جمہوری خطوط پر چلانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جو ایک تماشا ہم بن گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے، نہ یہاں اسلام ہے، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں انسانی حقوق ہیں، جو اخبار نویس ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے قتل نے اور شہادت نے بہت ہی برا تاثر پاکستان کے بارے میں قائم کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور اس کے علاوہ ورلڈ ہیومن کمیشن جو ہے، ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، اس کا رد عمل دیکھ لیں، امریکہ کا رد عمل دیکھ لیں، اقوام متحدہ کا رد عمل دیکھ لیں، وہ سارا ہمارے خلاف ہے، اور بھارت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ یہ تاثر دے کہ پاکستان کی مقبول اور سب سے بڑی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم کی صورتحال ہے، مہازارے کی صورتحال ہے، لڑائی کی صورتحال ہے،
اور وہ خوشی سے بغلیں بجا رہا ہے. تو یہ نہ تحریک انصاف کے حق میں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے، نہ ہی پاکستان کے حق میں ہے. یہ تماشا جتنی جلدی ختم ہوگا، اور اس کا حکمران اتحاد کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس کو فائدہ کم ہے، ملک کو نقصان زیادہ ہے، اور اس کا احساس تمام فریقوں کو کرنا چاہیے.